अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय बअदा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है जिन व शयातीन की दुनिया, और इस टॉपिक के ऊपर फजलतुल शेख खतीबुल मिंबर शमीम अहमद खलील हफ़्ज़हुल्लाह बयान देंगे। कुरान की वो आयतें और सही अहादीस की वो अहादीस हमें इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ समझाएंगे कि जिससे हमें ये पता चले कि जिन्नों को क्यों पैदा किया गया, जिन के अब्बा कौन हैं, क्या सारे के सारे जिन शयातीन होते हैं, जिन्नों की अलग अलग किस्में कौन सी हैं। कुरान और अहादीस में यानी सही अहादीस में जिन के बारे में क्या जिक्र मिलता है, जिन के बारे में मशहूर अक़वाल कौन से हैं, सच्चे भी और झूठे भी, दोनों किस्म के किस्से कौन से मशहूर हैं। क्या आज भी जिन इंसान या मोमिन के दोस्त होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में एक दो चार लफ्ज़ बहुत ही मशहूर हैं, भूत प्रेत, सरकटा जिन, और जो फौत हो जाता है कहते हैं कि वो आ गया है, क्या पता तो इसकी क्या हकीकत है। जिनको इंसान नहीं देख सकता, लेकिन उनके घरों को भी नहीं देख सकता, ऐसा क्यों? क्या ऊंट आग या शैतान से बना है? काफ़ी सारे बयान में हमने सुना है, यहाँ तक कि उसको मिलाया गया है, इसीलिए ऊंट का गोश्त खाने के बाद आपको वज़ू करना पड़ती है। तो इसकी क्या हकीकत है? आम इंसान जिन को किस तरह देख सकता है? क्या जिन और इंसान यौम महशर या जन्नत या जहन्नम में एक दूसरे को देख सकते हैं? ये बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं जो काफ़ी सारे दिनों महीनों सालों से मेरे दिमाग में, लोगों के दिमाग में, इंसानों के दिमाग में, मुसलमानों के दिमाग में और जो मोमिन हैं उनके दिमाग में, हमें इसका इल्म नहीं। हत्ता कि जब हम कुरान की शुरुआत करते हैं तो अल्लाह ताला से शैतान की पनाह मांगते हैं, ये पहला कलीमा होता है। उसी तरह कुरान का आखिरी कलीमा भी जिसके अंदर जिन का जिक्र मिलता है। तो ये चंद चीज़ें थी जो वाज़ेह करनी थी। हो सकता है कि आज का ये दर्स मुकम्मल न हो सके और ज़रूरत पड़ी तो अगले दर्स में चले जाएं। और फिर जिन भूत प्रेत, हमारे इधर उसको ज़ख़ीम कहते हैं, अरबी और अंग्रेज़ी में जिन्नी कहते हैं। तकरीबन तमाम मज़ाहिब के लोग या तमाम इंसान पहले दिन से आज तक जिन कोई चीज़ है वो समझता है, काफ़ी सारे लोग इनकार करते हैं। तो आइए आज हम फजलतुल शेख शमीम अहमद खलील हफ़्ज़हुल्लाह से आज बरोज़ जुमा मक्का और मदीना की नमाज होने के बाद, उसी तरह कतर से फजलतुल शेख हमें बयान देते हैं, दर्स देते हैं, वहाँ का जुमा ख़त्म होने के बाद जो तकरीबन आजकल 1:15 बजे हैं और इंडिया में तकरीबन 3:45 बजे ये दर्स शुरू होता है और ये दर्स बिल्कुल ख़त्म होता है जाकर असर की अजान तक। दर्स तकरीबन 45 मिनट का होता है। उसके बाद में खुला मौका दिया जाता है सवाल व जवाब के लिए। जो जूम में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं मर्द अहबाब, हाथ उठा के माइक पर या बजाते खुद वीडियो पर आकर सवाल पूछ सकते हैं।
اور جو خواتین حضرات زوم میں ہیں وہ ٹیکسٹ اس کے اندر لکھ کر، چاہے تو عام ٹیکسٹ لکھے سب کو، یا جو ہوسٹ ہیں کو ہوسٹ ہیں ان کو لکھیں۔ اسی طرح یہ پروگرام خطیب المنبر یوٹیوب کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے براہ راست، یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ فیس بک کے وال پر بھی، میرے وال پر بھی ہو رہا ہے، جس کو میں گلوبل مسلم کوکنی کمیونٹی GMKC کے اوپر اس کو لائیو کرتا ہوں، بھیجتا ہوں۔ امید ہے کہ آج کے درس سے جن لوگوں کو جن و شیاطین کی دنیا کے بارے میں علم نہیں ہے، دھیان دے کر سنیں، سمجھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائے۔ واقعی جب بھی جن بھوت کی بات آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈر سا لگتا ہے۔ کیا ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں ڈرنا چاہیے۔ آئیے ان سارے خیالات کا یا ان سارے سوالات کا آج کے اس درس سے پر امید کے ساتھ جو ہے نا فضلۃ الشیخ شمیع محمد خلیل عبداللہ سے بیان سنیں گے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں، اس کو آپ نے سماعت فرمایا جن و شیاطین کی دنیا۔ چونکہ یہ موضوع طویل ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج کے بجائے اور پروگرام اس کے لیے جو ہے کرنا پڑے، قسطوار یہ سلسلہ چلے۔ بہرحال یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ ہماری دنیا کے اندر بہت سے ہمارے بھائی جن و شیاطین کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت نہ جاننے کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہیں، اور اس طریقے سے دین اسلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کی ناشکری میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے جن و شیاطین کی حقیقت کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس ملاقات میں آپ کے سامنے جن و شیاطین کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔
اور اس سلسلے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کیا ہے۔ تو میرے بھائی، جن یہ بھی، جن کو جنات بھی کہتے ہیں ہم، جن، جنات، جنی، تو جنات جو ہیں یہ ایک مخلوق ہیں، جیسے انسان ایک مخلوق، اور ملائکہ ایک مخلوق ہیں، اسی طرح جن بھی، جنات بھی ایک مخلوق، اور یہ ذوی العقول مخلوق میں سے، یہ عقل و ادراک رکھنے والی مخلوق ہے۔ جیسے انسان عقل و ادراک رکھتا ہے، اسی طرح سے جن بھی عقل و ادراک رکھتے ہیں، اور اسی طرح خیر و شر کو اختیار کرنے کا یہ صلاحیت جیسے انسان کے اندر ہے، ایسے جنوں کے اندر بھی یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ چاہے تو خیر کو اختیار کرے، چاہے شر کو۔ لیکن جو ہے کہ اصل میں جو اختلاف ہے انسان میں، وہ یہ ہے کہ انسان اور جنات میں جو اختلاف چیز ہے، اختلاف ہے، دونوں جو ہے صاحب عقل و ادراک ذوی العقول مخلوق میں سے ہیں، اور خیر و شر کی طاقت و قدرت اللہ تعالی نے اختیار کرنے کی ان کو دی ہے، جیسے انسانوں کو دی ہے، لیکن کچھ امور میں انسانوں سے یہ مختلف ہیں، اور اس میں سے جو ہے اہم چیز کیا ہے، دونوں کی اصل الگ الگ، مادہ تخلیق الگ الگ ہے، اور اسی طریقے سے دوسری چیز جو جنوں میں پائی جاتی ہے کہ جن یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں واضح طور سے فرمایا کہ وہ اور اس کے لوگ تو تمہیں دیکھتے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں نہیں دیکھ، ان کو ان کی اپنی شکل و صورت میں دیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کی اصل کیا ہے؟ ان کی اصل آگ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ سورہ ہجر میں فرماتا ہے اس سے قبل ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالی نے سورہ رحمان میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ اللہ تبارک تعالی نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو جنات کے مادہ تخلیق الگ ہے، انسان کا مادہ تخلیق الگ ہے، تو اس حیثیت سے دونوں میں اصل میں اختلاف، مادہ تخلیق میں اختلاف۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مادہ تخلیق فرشتوں کا کیا ہے؟ نور ہے۔ وخلق الجان من نار، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اس مادے سے ہوئی جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ تو صحیح مسلم کی حدیث تھی جس کے اندر اس کے مادہ تخلیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ تو انسان کا مادہ تخلیق مٹی، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو جو ہے شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ تو اس طریقے سے دونوں کا مادہ تخلیق الگ الگ، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا اور جنات جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا، ملائکہ نور سے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح جن کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، یہ جن اور جنی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو گھروں میں آبادیوں میں جو جن آباد رہتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو عامر اور عمار کہتے ہیں۔ عامر کہا جاتا ہے ان جنوں کو جو آبادیوں میں ہمارے ساتھ بستے ہیں، رہتے ہیں، گھروں میں ہمارے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جو بچوں کو کبھی نظر آتے ہیں ان کو ارواح کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر سرکش کافر ہے تو اس کو شیطان کہتے ہیں، وہ جن ہی ہے، لیکن اگر وہ کفر پر ڈٹ جائے اور شرارت پر اتر آئے تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ بھی جنی ہے۔ اور اگر اس میں اور مزید اضافہ ہو جائے سرکشی میں، شرارت میں، تو اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ عفریت، اس کو عفریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف نام ہیں جن کے، جنات کے، اور ان کی اقسام ہیں، جنوں کی قسمیں بھی ہیں، مختلف قسم کے جن ہیں۔ چنانچہ طبرانی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجن ثلاثۃ اصناف، جن تین طرح کے ہوتے ہیں۔ فصنف یطیر فی الہوا، ایک قسم جنوں کی وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ وصنف حیات وکلاب، اور ایک قسم ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپ اور کتوں کی شکل میں جن ہوتا ہے۔ وصنف یحلون ویدعنون، اور ایک قسم وہ ہے جو آباد ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جو ہے حل و ترحال سے متصف ہوتے ہیں۔ تو یہ طبرانی کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں جگہ دی ہے، صحیح کیا۔ جنوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ جاہل ہیں جو جنوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جن کوئی وجود نہیں۔ جو معتزلہ اور جہمیہ کے بھائی ہیں، تعقل پسند لوگ جو ہیں، جنہوں نے شریعت کا علم نہیں حاصل کیا ہے، اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کوئی چیز نہیں ہے، کلی طور سے جو ہے لوگ بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور بعض مشرکین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جن جو ہے یہ ستاروں کے ارواح کا نام ہے، جن ستاروں کے ارواح ہے، روح ہے، ان کو جن کہتے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ان کے اس قول کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض فلاسفہ نے جو ہے جنوں کا جو ہے اس طریقے سے ان کی تفسیر کی کہ یہ انسانی جو شر کے جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں یا خیر کے جذبات جو پائے جاتے ہیں، تو اسی خیر کے جذبات تو اس کو ملک، انہی جذبات کا نام فرشتہ ہے، اور شر کے جو جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ شیطان، اسی کو جن کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب جو بے بنیاد چیزیں ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔
اور اسی طرح بعض ملحدین دور حاضر کے وہ یہ کہتے ہیں یہ جن جو ہے یہ جراثیم ہے، جو ہے یہ جراثیم ہے، میکروب بات جو ہے. تو اس طریقے سے جو ہے مختلف لوگ جو ہے مختلف طرح سے جو ہے اپنی غلط عقیدے کو اور غلط کو پیش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن و سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے بارے میں واضح طور سے بیان کر دیا ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، اور ایسے ہی مخلوق ہے جیسے انسان. ایک مخلوق ہے جیسے انسان جو ہے عقل و خرد رکھنے والا، ادراک و صلاحیت رکھنے والا، اس طرح جن بھی عقل و خرد رکھنے والی مخلوق ہے. جس طرح انسان مکلف ہے وہی طرح جنات بھی مکلف، جو انسان کے لیے شریعت ہے جناتوں کے لیے بھی شریعت جو ہے. تو اس طریقے سے جنوں کا انکار یہ گمراہی ہے. لوگوں نے غلط جو ہے کچھ لوگوں نے کہا نہیں جنات اور ملائکہ ایک ہی، یہ بھی گمراہی پیدا ہوئی، اور کہا جنات اور ملائکہ فرشتے ایک ہی ہیں، جن بھی نہیں نظر آتے فرشتے بھی نظر نہیں آتے، لہذا دونوں ایک ہی ہیں. تو یہ بھی صریح قرآنی آیات اور احادیث کے خلاف ہے. جن الگ وجود ہے اور ملائکہ الگ وجود ہے. ملائکہ جیسے نور سے پیدا کیے گئے اور جن آگ سے پیدا کیے، دونوں یہ کیسے ہو سکتے؟ تو ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا نہیں جنات اور ملائکہ فرشتے دونوں ایک ہی چیز. تو یہ گمراہی کے دروازے ہیں. تعقل پسندی میں جب انسان آگے بڑھ جاتا ہے، کتاب و سنت کے نصوص کو جب نظر انداز کرتا ہے، کتاب و سنت کی شاہراہ کو جب چھوڑتا ہے انسان، تو اسی طریقے سے ٹامکٹیاں مارنا شروع کر دیتا ہے اور حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے اور عمل کو کتاب و سنت کے طریقے پر سنوارنے کی کوشش کریں اور قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کریں. کچھ لوگوں نے جو انکار کیا کہا نہیں، ان کا کہیں پتہ ہی نہیں، کیسے معلوم جس کو ہم نہ دیکھتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں، کیسے مان لیں کہ یہ موجود ہیں؟ تو عدم علم جو ہے عدم وجود کی دلیل نہیں ہوتی. کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ چیز موجود نہیں ہے یا نہیں. جیسے آپ کو امریکہ کا علم نہیں تو آپ انکار کرتے ہیں کہ امریکہ ہے ہی نہیں. برطانیہ کا نہیں آپ کو علم ہے تو کہتے ہیں برطانیہ کوئی ملک ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو آپ کے علم کا قصور ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکے. اس لیے عدم علم جو ہے یہ عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتی. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بما لم يحيطوا بعلمه. لوگوں سورہ یونس کی آیت ہے، کفار پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نکیر فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے جس کا ان کو علم نہیں ہو سکا، جس کا اپنے علم سے احاطہ نہیں کر سکے، ان چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا، اس کی جھلا دیا، اس کی تکذیب کر دیا. تو عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہوا کرتی ہے. جیسے آج کل جو ایجادات ہیں، آج ریڈیو اور اس طرح کی چیزیں جو ایجاد ہوئیں اور ہماری فضا کے اندر ہماری جو آوازیں گونج رہی ہیں جس کو ہم سن نہیں رہے تھے، صدیوں ہم نے نہیں سنا، اور لیکن آج ایسے آلات ایجاد کر دیے گئے ہیں کہ ہماری آواز کو کیچ کیا جا رہا ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے کوئی بول رہا ہے اور بغیر کسی اس کے ہم یہاں سن رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہماری آواز کو سن رہے ہیں. پہنچ رہے ہیں یہ فضا میں آوازیں کسی کو جو ہے آلات کے ذریعے سے کیچ کیا گیا. تو جب تک یہ ریڈیو کا ایجاد نہیں ہوا تھا تو کسی کو اس کا علم نہیں تھا. تو عدم علم جو ہے، حالانکہ اس چیز کا وجود تھا. اور آج کتنی چیزیں ہیں
جو تحقیق میں آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے انسان کو اس کا علم نہیں تھا. جو ہے بہت سے جراثیم، بہت سی مخلوقات آج ایسی ہیں جو اب انکشاف ہو رہا ہے، پہلے انکشاف نہیں ہوا تھا. تو جب تک انکشاف نہیں ہوا تھا تب تک اس کا علم نہیں تھا ہمیں. اب آج انکشاف ہو رہا ہے تو عدم علم جو ہے عدم وجود کی دلیل نہیں. تو جن کو نہیں علم ہے اس کی بنیاد پر جو لوگ جن و شیاطین کا انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر. صحیح یہ ہے کہ جن کا وجود ہے اور انسان، ملائکہ اور اسی طرح جن یہ مستقل ایک مخلوق ہیں. جیسے انسانوں کی ایک دنیا ہے ویسے فرشتوں کی ایک دنیا اپنی ہے، ویسے جنوں کی اپنی دنیا موجود ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ وہ عقل و ادراک ذوی العقول مخلوق ہے، وہ موجود ہے. اور یہ چیز جو ہے تواتر سے بھی ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے، چلا آ رہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ اس تواتر کا ذکر کیا ہے. کہا ہے کہ مسلمانوں جن کے وجود میں، جن و شیاطین کے وجود میں جو ہے کسی نے مخالفت نہیں کی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کا وجود صرف جہمیہ اور معتزلہ اور ان کے نہج پر رہنے والے تعقل پسند جو عقلی گھوڑے دوڑانے والے لوگ ہیں، جو ایمان بالغیب جن کا کمزور ہے، جو اندیکھی چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف محسوسات کے بندے ہیں، وہی اس طرح کی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. ورنہ ہر ذی عقل انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن کے نصور میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. سورہ جن پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قُلْ أُوحِيَ، اے نبی کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے یہ قرآن سنا. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. سننے کے بعد وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا ہم نے عجیب و غریب قرآن آج سنا. یہی نہیں بلکہ ایمان لائے اور داعی بن کر اپنے قبیلے میں اپنے جنوں کے پاس گئے. سورہ جن کی ابتدائی آیات پڑھ لیجئے میرے بھائی. اسی طریقے سے انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، کہ جو ہے کچھ لوگ انسانوں میں سے کچھ جناتوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. جب جنگلوں میں بیابان میں جاتے تھے تو چونکہ اپنے مقام مرتبے کا ان کو علم نہیں تھا، اس لیے وہاں پہنچ کر کہتے تھے اس جنگل کے بڑے جن کی پناہ میں آتا ہوں. تو جب یہ سلسلہ انسانوں نے شروع کیا اور جناتوں نے جب یہ بات سنی ان کی، وزادہم رہقا، تو سرکشی میں اور آگے بڑھ گئے اور پھر انسانوں کے ساتھ وہ سرکشی کرنے لگے. ورنہ انسانوں کے ساتھ جنات سرکشی نہیں کرتے، لیکن جب انسان ان سے ڈرنے لگا تو وہ بھی انسانوں کو ڈرانا شروع کر دیا. تو بہرحال ان کا وجود مسلم ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. نہ عدم علم جو ہے عدم وجود کی دلیل نہیں. قرآن حدیث اس پر شاہد ہے. یہ شکوک و شبہات سے بالا تر چیزیں میرے بھائی. یہ جیسا کہ آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو چکی کہ یہ جو ہے پیدا کیے گئے ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس مادے کا اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر خاص طور سے ذکر کیا ہے. اور اس سے تردید ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں ملائکہ اور جن ایک ہی ہیں. ملائکہ اور جن ایک ہی ہیں. ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے الگ الگ جو ہے جنس جو ہے تخلیق مادے تخلیق بتایا ہے. فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ سے پیدا کیے گئے، انسان جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. لہذا یہ تینوں ایک نہیں ہیں، تینوں الگ الگ مخلوق. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے، کیسے مانے بھائی؟ آپ نہیں دیکھتے لیکن بہت سی مخلوقات دیکھتی. جنوں کو بھی دیکھنے والی مخلوق ہے. ہم نہیں دیکھتے لیکن گدھا دیکھتا ہے، کتا دیکھتا ہے. گدھا اور کتا جن کو دیکھتا ہے یہ واضح ہونا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ کی صحیح، کہ اذا سمعتم نباح الكلاب ونحيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرون ما لا ترون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کتے کے بھونکنے کی آواز سنو، گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو رات میں، فتعوذوا باللہ من الشیطان، تو اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان سے. فإنہن یرون ما لا ترون، کہ یہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. یہ وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. کیا چیز دیکھتے ہیں؟ جنات کو، جنوں کو گدھا بھی دیکھتا ہے اور کتا بھی دیکھتا ہے. اسی لیے گدھے کا رینگنا اور کتے کا بھونکنا جب سنے تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. اور یہ نہیں کہ ہمیں، بلکہ دوسرے بہت سی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے، پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت حادثہ دیا ہے، ہماری قوت حادثہ سے کہیں زیادہ. جیسے شہد کی مکھی، شہد کی مکھی جو ہے، یہ جو ہے سورج کو بدلی میں بھی دیکھتی. بدلی گھٹا ٹوپ چھائی ہوئی ہو تو وہ اس کو سورج نظر آتا ہے، شہد کی مکھی کو. اور اسی طریقے سے الو ہے، الو اندھیری رات میں بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تب بھی وہ چوہے کو دیکھ لیتا ہے. الو چوہے کو دیکھ لیتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم نہیں دیکھتے تو کوئی نہیں دیکھتا. اب آئیے دیکھتے ہیں شیطان کیا ہے. شیطان، اور جیسے میں نے واضح کیا کہ شیطان بھی جن ہی ہے. شیطان یہ جنات ہی میں سے. چنانچہ اس سلسلے میں قرآن تو واضح ہے کہ شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے تھا. کان من الجن، جیسے کہ ابلیس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور سے فرمایا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ جو ہے جنات بھی، ابلیس بھی جو ہے جنوں میں سے تھا. اسی لیے اس نے اللہ کے حکم عدلی کی. جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سبوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرين، کہ ہم نے کہا کہ جو ہے فرشتوں سے جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے قرار پایا. اس آیت کریمہ سے کچھ لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ جو ہے فرشتوں میں سے تھا. نہیں، فرشتوں میں سے نہیں تھا.
فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جو ہے فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتا تھا، اپنی عبادت، اپنی زہد، اپنے تقوی کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا تھا کہ جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اس حکم کا پابند وہ بھی تھا۔ تو شیطان جو ہے یہ کان میں اللہ تعالیٰ کا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا کہ وہ جنوں میں سے تھے، لہذا جو ہے اس نے فرشتے انکار نہیں کر سکتے، فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ اللہ کے حکم عدولی کر، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی تو یہ صفت ہے کہ وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ شیطان نے حکم عدولی کی، اس کا مطلب وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اسی لیے اس نے اپنے رب کے حکم عدولی کر بیٹھا اور جو ہے سجدے سے انکار کر بیٹھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ابلیس بھی جو ہے یہ جنوں میں سے ہے، اور جس کو شیطان کہتے ہیں، اور جتنے کفار ہیں جنوں میں سے، کفار شر انگیز، شر پسند، وہ سب شیاطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کو طاغوت بھی قرآن نے کہا ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو ہے جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے، طاغوت یعنی شیطان کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، آگے بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی تفصیل بیان کر دی، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے تم بھی قتال کرو، ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہوا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے ابلیس، جس کو ہم کہتے ہیں ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا گیا جو ہے کہ جس کے اندر کوئی خیر نہ ہو، ابلیس جس کے اندر جو ہے خیر نہ ہو اور وہ حیرت اور مایوسی کا شکار ہو، ابلیس کا کوئی معنی یہ مایوسی کا جو شکار ہو، ابلیس کے معنی مایوسی اور حیرت کا جو شکار ہو، جس کے اندر کوئی خیر نہ پائے جائے۔ بلسا کے معنی آتے ہیں، بلسا سے ابلیس سے، بلس سے جو ہے ابلیس سے، اس کے معنی حیرت میں پڑ جانا، مایوس ہو جانا، خیر سے دور ہو جانا، تو اس لیے ابلیس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کا نام عزازیل کا، ابلیس کا، لیکن اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس کا نام عزازیل کا، اس نام کی کوئی دلیل نہیں۔ اور یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شیطان یہ جنات کے اصل ہے، جڑ ہے، یہی ہے؟ یعنی جیسے آدم تمام انسانوں کے جد امجد ہے، تو کیا جناتوں کا جد امجد ابلیس ہے؟ یہ سوال لوگوں نے کیا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں، تو کیا ابلیس یہ جناتوں کا جد امجد ہے؟ تو اس سلسلے میں کوئی جو ہے دلیل نہیں کہ وہ جناتوں کا جد امجد، بلکہ زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ وہ جناتوں کا جد امجد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الا ابلیس
کان من الجن، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہا الا ابلیس کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یہ کہا وہ جنوں میں سے تھا۔ اگر یہ جد امجد ہوتا تو یہ تعبیر جو قرآن کی تعبیر ہے کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یہ اس کی تائید نہیں ہوتی، اس تعبیر سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے کہ ابلیس جد امجد ہے جناتوں کا، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد، تو اس کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ ویسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے کہ ابلیس جو ہے جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہیں، ایسے ابلیس جو ہے یہ جناتوں کا جد امجد ہے یہ اصل، لیکن بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اب جنات سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنات کیا کھاتے پیتے ہیں؟ وہ کھاتے پیتے ہیں کہ نہیں؟ جنات بھی کھاتے پیتے ہیں، جو ضروریات ہمیں لائق ہوتی ہیں جیسے کھانے پینے کی، ہمیں بھوک لگتی ہے، جنات کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی ان کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جا کر کے 3 پتھر لے آؤ، استنجا کرنے کے لیے پتھر منگایا ان سے، اور پتھر منگاتے ہوئے کہا لا تاتینی بعظم ولا بروث، لیکن دیکھو ہڈی اور لید لے کے نہ آنا۔ اور جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی کیوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما من طعام الجن، ہڈی اور لید جو ہے یہ جنوں کی خوراک، یہ جنوں کے طعام میں سے ہے، ان کے کھانے میں سے، مطلب کھاتے پیتے ہیں، وہ جو ہے یہ ان کے خوراک ہے، کھاتے سے بخاری کی روایت۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ جو ہے جن میرے پاس آئے فسالون الزاد، تو انہوں نے ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، انہوں نے مجھے کھانے کے بارے میں ان سے سوال کیا، توشے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، میں نے فدعوت اللہ لہم، تو میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالی نے کیا کہا اللہ یمر بعظم ولا روثۃ الا وجدوا علیہ طعاما، کہ یہ لوگ کو ہڈی ملے یا لید ملے تو وہاں ان کو وہ کھانے کے لیے ان کے لیے یہ کھانے کا ہوگا، ہڈی اور لید کو یہ غذا بتلایا گیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، لید سے اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ فإنه زاد إخوانكم من الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کی غذا، تمہارے جن بھائیوں کی غذا ہے۔ یہ صحیح الجامع امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، ترمذی کی روایت۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو لیلۃ الجن کے بارے میں روایت کی ہے کہ جو ہے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب ہو گئے، ہم بہت پریشان ہوئے، بڑی تکلیف سے ہم نے رات گزاری، کدھر گئے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نکلے آپ کو تلاش کرنے کے لیے، تو آپ حرا کی طرف سے آپ واپس آ رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अतानी दाइल जिन फज़हबतु मअहू, कि जिनों का दाई मेरे पास आया, दावत देने वाला मेरे पास आया था तो मैं उसके साथ गया था, फ़क़रअतु अलैहिमुल कुरान, मैंने उनको कुरान पढ़कर सुनाया, फंतलक़ बिना फ़अराना आसारहुम व आसार निरान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद कि आप हमको लेकर आगे गए तो हमें आपने दिखाया जो है आसार, उनके आसार को, जिनों के आसार को दिखाया, उनके निशानात को, आसार निरानी, उनकी आगों जो जलाया था उन लोगों ने उसके आसार दिखाए। वसअलूहु ज़ात फ़क़ाल लकुम कुल्लु अज़्मिन ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैहि यक़उ फ़ी अयदीकुम लहमा। तो उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ग़िज़ा के बारे में, खाने के बारे में सवाल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि लकुम कुल्लु अज़्मिन ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैहि, तुम्हारे वो हर हड्डी जिस पर अल्लाह का जिक्र किया गया, यानी जो जानवर बिस्मिल्लाह कह के ज़बह किया गया हो और उसकी हड्डी पड़ी हुई है, गोश्त की हड्डी, तो वो तुम्हारे लिए ग़िज़ा है, तुम्हारे हाथ में आएगी तो यक़उ फ़ी अयदीकुम लहमा, अल्लाह ताला उस पर गोश्त पैदा कर दे। तो वो जब हड्डी उठाते हैं तो उसमें गोश्त होता है। और फरमाते हैं सालू जो है वो कुल्लु बारतिन उल्फुन लिदवाबिकुम, और हर लीद जो है ये तुम्हारे चौपायों का जो है कि ग़िज़ा है। तो हड्डी जो है ये जिनों की ग़िज़ा है और लीद जो है वो उनके चौपायों की, उनके जानवरों की ग़िज़ा। उनके जानवर भी होते हैं, वो जानवर ही पालते हैं, जैसे हम और आप जानवर पालते हैं, वो भी उनके भी जानवर होते हैं। तो ना हम उनको देखते हैं ना उनके जानवरों को देखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला तस्तंजू बिहिमा फइन्नुहुमा ज़ादु इख्वानिकुम, तो इन दोनों से इस्तिंजा न किया करो, ये तुम्हारे जिन भाइयों का की ग़िज़ा है। तो इस तरीके से वो खाते पीते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न शैतान याकुलु बिशिमाली, शैतान जो है बाएं हाथ से खाता है, और हमें उसकी मुखालफत कहोगे। चांचे सही मुस्लिम की रवायत है, रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अकल अहदुकुम फलयाकुल बियमीनिही, जब तुम में से कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए, और वइज़ा शरिबा फलयशरब बियमीनिही, जब पानी पिए तो दाएं हाथ से पानी पिए। फ़इन्न शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरबु बिशिमालिही, शैतान जो है वो बाएं हाथ से खाता है और बाएं हाथ ही से पीता है। ये सही मुस्लिम की हदीस। तो शैतान, जिन्नात भी खाते और पीते हैं, उनको भी खाने पीने की जरूरत पेश आती है। और इसी तरह अल्लाह के नबी मुस्लिम अहमद की रवायत में अल्लाह फरमाते हैं मन अकल बिशिमाली अकल माहु शैतान, जो बाएं हाथ से खाता है तो उसके साथ शैतान भी खाता है। वमन शरिब बिशिमाली शरिब माहु शैतान, और जो बाएं हाथ से पीता है तो शैतान भी उसके साथ पीता है। तो हमारे खाने पीने में शैतान शरीक होता है मेरे भाई, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है मुसनद अहमद वगैरह की कि दखल रजुल बैतहू, जब इंसान अपने घर में दाखिल हो और बिस्मिल्लाह कहे दाखिल होते हुए, यज़कुरु इस्मल्लाह हीना यदखुलु व हीना यतअम, जब खाते वक्त और दाखिल होते हुए घर में बिस्मिल्लाह अगर कहता है तो शैतान कहता है ला मबीत लकुम वला अशा, तुम्हें न आज रहने की जगह मिलेगी और न खाने की कोई जगह, न तुम इस घर में रह सकते हो और न ही जो है खाना खा सकते हो। और जब कोई शख्स दाखिल हो और अल्लाह का जिक्र न करे, बगैर बिस्मिल्लाह कहे घर में दाखिल हो जाए, बगैर बिस्मिल्लाह कहे खाना शुरू कर दे, तो शैतान कहता है अग
ادرکتم المبیت، تمہیں رہنے کی جگہ آج میں ٹھکانہ مل گیا، آج گھر میں ٹھکانہ تمہیں مل گیا، آپ رات گزارو. اسم اللہ اندر کھاتے وقت اگر بسم اللہ نہیں کہا تو کہتے ہیں ادرکتم المبیت والعشاء، رات گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی اور کھانے کا بھی انتظام تمہارے لیے ہو گیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی. اس سے ہوتا کہ شیاطین یہ کھاتے پیتے ہیں اور ہم اپنے کھانے پینے میں ان کو شریک کر لیا کرتے ہیں. ہمارے کھانے پینے میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں. اگر ہم بسم اللہ نہیں کہتے گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو شیطان ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے. کہاں سے برکت ہوگی؟ ہم لوگ بہت شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں ایسا ہے، یہ آواز سنتے وہ آواز سنتے. تو کیوں نہیں آواز سنیں گے؟ جب آپ ذکر کو لازم نہیں پکڑیں گے، بسم اللہ نہیں کہیں گے تو اس کا حشر یہی ہوگا، اس کا یہی نتیجہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلا دیا میرے بھائی. کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ نہیں کہ شیطان کھا رہا ہے، پانی پیتے ہیں بسم اللہ نہیں کہ شیطان پی رہا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں شیطان کھا رہا ہے آپ کے ساتھ، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں شیطان پی رہا ہے آپ کے ساتھ. کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے وٹامن پیدا ہوں گے؟ کہاں سے جسم میں قوت آئے گی؟ جب جس کام میں شیطان شریک ہو جائے اس کام میں برکت نہیں ہو سکتی میرے بھائی. لیکن ہم اور آپ الہی شریعت کو نہ مان کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر نہ عمل کر کے ہم شیطان کو اپنے کھانے پینے میں، اپنی رہائش میں شریک کر لیا کرتے ہیں. اسی لیے ہماری زندگی اجرم ہوتی ہے، ہمیں بے اطمینانی ہوتی ہے، ہمیں سکون نہیں میسر آتا ہے. یہ غذا ہمارے لیے مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہو جاتی ہے، بجائے مفید بنے بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے. جب شیطان کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. شیطان کو اپنے ساتھ شریک نہ کیجیے. بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کیجیے، بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخلہ، ہر کام بسم اللہ سے شروع کیجیے. شیطان بھاگے گا، شیطان بھاگے گا. تو اسی طرح سے یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ جو ہے جیسے ہمیں اکل حلال کا حکم دیا گیا ہے اور جو شرعی طریقے سے جو ذبیحہ نہ ہو اس کو کھانے سے روکا گیا ہے، یہ شیطان بھی اس کے مکلف. ان سے بھی جو ہے جو غیر اللہ کے نام پر جو ذبح ہو یا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے بھی وہ جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا پینا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شراب. شراب یہ مشروب ہے کس کا؟ شیطانوں کا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شراب، جوا، غیر اللہ کی عبادت کے اڈے، تیر اور پانسے، یہ گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوه، اس سے دور رہو. تو یہاں جو ہے من عمل الشیطان کا شیطانی عمل، اس سے جو ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے استدلال کرتے ہوئے ایک شراب جو ہے یہ شیطانی مشروب ہے، یہ شیطان کی محبوب چیز ہے، شیطان شراب پیتا ہے. سمجھے؟ کیونکہ من عمل الشیطان کا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں، تو شراب کو بھی عمل الشیطان میں شمار کیا. تو یہ جو ہے شیطانی اعمال میں سے ہے، شیطانی چیزیں ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے شیطان بھی کھاتا اور پیتا ہے میرے بھائی. وہ بھی اس کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے اور کوشش ہوتی ہے وہ ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں شریک ہو جایا کرے. اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کر کے، بسم اللہ نہ کہہ کر کے شیطان کو رہنے کا بھی اپنے گھر میں موقع دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اس کو آؤ
ہمارے یہاں آ جاؤ، تمہاری ضیافت ہوگی، اور کھانے میں بھی اس کو دعوت دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. تو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، دشمن بناؤ. اس لیے ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو تاکہ شیطان نہ شریک ہو. جہاں بسم اللہ نہیں ہوگا شیطان میں شریک ہو جائے گا. تو شیطان جو ہے بسم اللہ سے بھاگتا ہے. اگر شیطان کو ہم بھگانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جو ہے کہنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پھر باقی چیزیں آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد کو اور اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمارے جو کافی سارے سوالات تھے اس میں سے کافی سارے جوابات آپ کے اس درس میں مل گئے، جنوں کے الگ الگ قسم کے جو نام ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا جنی، عامر، ارواح، شیطان اور رفید، اور پھر ان کی قسمیں بھی آپ نے بتائی کہ ہوا میں اڑتے ہیں، سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں، آباد بھی ہوتے ہیں، بلس ابلیس بھی سمجھایا ماشاءاللہ. آج تک ہم کو نہیں معلوم تھا بلس اور ابلیس یعنی حیرت میں پڑ جانا اور خیر سے دور رہنا. شیطان کا شیطان الرجیم معلوم تھا، لیکن بلس ابلیس ابھی تک ہم نے نہیں سیکھا تھا. اللہ کا شکر ہے آج ہم کو وہ بھی پتہ چل گیا. جزاک اللہ خیرن. شیخ ایک بات شاید آپ نے کہی کہ آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ آگ کے، تو کیا ایسا کوئی آثار ہم کو آج کے ان ایام میں کوئی ایسا اثر یا آثار دکھائی دیتا ہے یا دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی ہم کیسے فیصلہ کریں گے کس کے آثار، انسان کے ہیں کہ جنات؟ ہمارے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے کہ کیسے بھائی کہ جنات کا اثر ہے یا انسان کا ہے. ہاں یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا، ہم آج کل سوشل میڈیا ہے شیخ، آج سے پہلے کچھ سوشل میڈیا نہیں تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا، شاید اندر ہی اندر یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہوتی. ابھی آج کل یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں عالم دین ہے، یا فلاں قاری صاحب ہے، یا فلاں حافظ صاحب ہے، یا فلاں مفتی صاحب ہے، یا فلاں داعی ہیں، وہ گئے اور کافی سارے جنوں کو قرآن سکھایا اور اسلام سکھایا یا ان کو کچھ سکھایا، اور آئے انہوں نے لے کر آئے تو ان کے پاس میں کچھ ایسے بھی جن مل گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ نہیں، اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. جہاں تک معاملہ دیکھیے، جو عام طور سے جنوں کے پاس جانے آنے کا ملنے، اب اس کی تصدیق یہ جو جنوں کے پاس جانے کا وہ خواب ہی میں ہوگا، بیداری کی حالت میں آپ نہیں جا سکتے. سمجھ بات آئی؟ جی شیخ. تو عام طور سے ہے کہ جن سے اگر آپ کو جو ہے کہتے ہیں کہ ملا ہوں میں، تو بیداری کی حالت میں، کیونکہ ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے. سمجھ بات آئی؟ تو جو کہتے ہیں گئے تھے جنوں کے بعد ان کو ان سے ملاقات ہوئی، تو عام طور سے جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ خواب کی بات ہوتی ہے. خواب ہی میں سونے کی حالت میں لوگوں کے واقعات تھے، سو رہے تھے اور جن آئے اور گئے اور دیکھا. لیکن اس کی تصدیق کی کیا شکل ہے، کیسے ہم تصدیق کریں کہ یہاں تو دعویٰ کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا، کیا کریں گے؟ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنی کا سکہ جمانے کے لیے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جنوں کے پاس گیا تھا ملا، بھائی یہ تمہارا معاملہ ہے، تم گئے تھے اس سے کیا لینا دینا ہمیں. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال آیا ہے، ہمارے ساتھ جو قرین ہوتا ہے وہ جن ہے یا شیطان ہوتا ہے؟ اگر جن ہے تو وہ ہمیں بھٹکاتا کیوں ہے؟ تو وہ مطلب وہ شیطان ہوتا ہے میرے بھائی.
جن شیطان بھی تو جن ہی ہے نا، اصل تو جن ہے، لیکن وہ کیونکہ شر کا داعی ہوتا ہے اس لیے شیطان ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں بھی شیاطین ہے، جناتوں میں بھی شیاطین ہے، تو انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنت والناس کے جیسے آئے گا۔ تو جو شر پسند ہوں، جو کافر ہوں، جو شر کے داعی ہوں، وہ شیطان ہے، چاہے وہ جنات ہوں چاہے انسان ہوں۔ تو جنات جو ہمارے ساتھ ہے وہ بھی شیطان ہے، وہ شر کا داعی ہے، اس لیے حدیث میں آئیں گے انشاءاللہ، حدیثیں آئیں گے جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلم یا اسلم دونوں الفاظ پڑھے گئے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کا شیطان کیا تو کیا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلم، میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، یا اسلم وہ مسلمان ہو گیا، تابع ہو گیا۔ تو یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ سجاد بھائی آپ ہیں؟ جی مجیب بھائی۔ جزاک اللہ۔ شاید یوٹیوب پہ کوئی سوال نہیں دکھ رہا، یا ہے کوئی سوال؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی سوال نہیں آیا یوٹیوب پہ، لیکن ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو سوال کرنا ہے تو پلیز اپنے اپنے سوال کر لیں۔ جنہیں جو زوم پہ ہیں بھائیوں سے گزارش ہے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنا سوال کیجیے، اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنا سوال لکھ کے پوسٹ کیجیے۔ ہم شروع کرتے ہیں، ہاتھ تو کافی اٹھے ہوئے ہیں آلریڈی۔ شروع کرتے ہیں مبشر قادری سے، اگر وہ اپنا سوال انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مبشر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے سنا تھا کسی کے ذریعے سے کہ جنت میں جنوں کو ہم نظر نہیں آئیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ جنت میں جنوں کو سامنے؟ دیکھیے ایسا کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل مشہور یہی ہے کہ وہاں ہم ان کو دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھیں گے، عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے، لیکن کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، نہ دیکھنے کی نہ دیکھنے کی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے کہ قرآن حدیث میں نہیں بیان کی گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہے استنجا کرنے کے معاملے میں، استجمار جو کرتے ہیں استجمار، تو ہڈی سے کرنے منع فرمایا اور لید سے کرنے منع فرمایا، تو لکڑی کا بھی کچھ ذکر ہے کیا؟ اس میں لکڑی کا نہیں کرنا چاہیے، ایسا بھی کچھ ہے؟ نہیں، کوئی ذکر نہیں، لکڑی کا کوئی ذکر نہیں۔ لکڑی سے استجمار کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کیا جا سکتا ہے بشرطے کی وہ تکلیف دینا ہو۔ نہیں، جیسے ابھی ٹیشو پیپر ہے جو لکڑی سے ہی بنتے ہیں سارے۔ ہاں، مطلب کسی سے ٹیشو پیپر سے کر سکتے ہیں۔ اچھا استجمار کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹیشو کی حیت چینج ہو جاتی ہے، یعنی لکڑی کی حیت چینج ہو جاتی ہے اور وہ ٹیشو بنتا ہے، ایسے ہے نا شیخ؟ ہاں، جزاک اللہ خیر۔ شیخ ابھی جیسے مبشر بھائی نے سوال پوچھے، مدینہ سے ہمارے مبشر قادری محاصلہ کے ہیں، شریوردھن سائڈ کے ہیں اور مدینہ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے بچے 2 3 4 شاید جو بھی ہیں وہ سب جامعہ اسلامیہ میں پڑھائی کیے، کوئی گریجویٹ بھی ہو گیا ہے وہاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شیخ سوال انہوں نے پوچھے، اس پر ہی سوال آ رہا ہے کہ اب جیسے کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں، بالکل دیکھتے ہیں، لیکن ہم جب باتھ روم جاتے ہیں تو ہم دعا پڑھ کے جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ دیکھتے ہیں یا اس کے بعد نہیں، مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی ان کی خباثت سے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے۔ ہاں، جیسے کہ ایک جن کا نام شاید خبیث بھی ہے نا، جیسا جنی خبیث بھی کہتے ہیں، خبیث بھی، اسی لیے ہم وہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہے نا؟ ہاں، جزاک اللہ۔ شیخ ایک سوال یہاں پر ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اور دوسری احادیث میں ہے کہ اللہ کو نہ کسی آنکھ دیکھا ہے نہ کسی کان، اور اللہ کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ان کو کیسے بتائیں؟ دونوں میں تو تعارض بتائیں۔ تو وہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن اول تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، نہ ایک صحیح حدیث قرآنی آیت سے ٹکراتی، نہ ایک حدیث دوسری صحیح حدیث سے ٹکراتی۔ ٹکراؤ نہیں، ہمارے سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، لیکن کب دیکھا؟ نیند کی حالت میں، خواب میں دیکھا. اور جہاں انکار کیا گیا ہو بیداری کی حالت میں دیکھنے کا، کہ بیداری ان آنکھوں سے دنیا کی زندگی میں ان آنکھوں سے انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن خواب میں دیکھ سکتا ہے. خواب میں دیکھنا الگ. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اللہ تبارک انی رأیت ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا. اور اس میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال بھی کیا فیما یختصم ملأ الاعلی، ملأ اعلی جو ہے فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے جو ہے سینے پہ رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر اس کے بعد اللہ میرے سامنے واضح ہو گیا جو ہے فرشتے کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو جو ہے یہ خواب کا واقعہ ہے، بیداری کا واقعہ نہیں. جہاں نفی کی گئی ہو بیداری کی حالت، خواب کی نفی نہیں. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ ایک سوال آیا ہے یوٹیوب پر، ظاہر نام یوٹیوب یعنی آپ کا ٹیوب، آپ کا پائپ، وہاں پر نام بھی لوگوں نے اپنے ایسے رکھے کہ ٹیسٹ آف میل یعنی کھانے کا ذائقہ. تو کھانے کے ذائقے کے صاحب نے پوچھا ہے، مجھے پوچھنا تھا کہ ایک دم سے آپ پر خوف طاری ہو جائے تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ صرف ذہنی خیال ہے؟ بھائی اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو آپ کا ذہنی خیال ہو یا عصبی اثر ہو، دونوں ہو سکتا ہے. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. شیخ ہمارے پاس میں زوم کے اوپر 3-4 بھائی نے ابھی واپس ہاتھ اٹھائے. ایک تو ہے ابو عریف صاحب، پھر ایک اسلم صاحب ہے، پھر ایک دلاور پٹھان ہے، پھر واپس مبشر قادری نے ہاتھ اٹھایا ہے. تو ابھی ہم ابو عریف صاحب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ مائک لیں اور اپنا سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صحابہ کے وقت میں ایک دو واقعات جو ملتے ہیں، جس میں ملتا ہے کہ کوئی صحابہ کو جنات میں اپنے مجلس میں لے جایا تھا، اس بارے میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں اور اس کا مطلب حقیقت کیا ہے اس بارے میں؟ واللہ عالم بالصواب. کی جنات لے کے گیا صحابی کو؟ جی واللہ عالم بالصواب. کہاں کی روایت ہے؟ یہ تو ذہن میں، جی ہاں یہ تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ چیز سنی تھے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ واللہ اور اس کے عالم. بعد کچھ ہفتے کے بعد وہ جو ہے کچھ چاہے 6-8 مہینے ہو یا 1 سال ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں سے لوٹ گئے، مطلب اپنے آپ کو جس طرح سے بھی چھڑایا وہاں سے، اور پھر واپس اپنے گھر لوٹ گئے تھے. واللہ عالم. یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ مجھے علم نہیں. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. وہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیے جنات انسان کو اٹھا سکتے ہیں، اڑا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، یہ ہے، اور ایسا کرتے ہیں وہ لوگ، الگ معاملہ. لیکن یہ واقعہ صحابی کے ساتھ پیش آیا، واللہ عالم. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. ہم نے یہی سنا تھا کہ بہترین جواب یہی ہوتا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. جزاک اللہ خیرن. شیخ یوٹیوب کے اوپر پھر ایک سوال آیا ہوا ہے، میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں. وہ پوچھا ہے محمد یوسف صاحب نے، پوچھتے ہیں کسی انسان کو جن پوزیشن ہے کہ سائیکولوجیکل بیماری ہے کیسے معلوم کریں؟ یعنی کسی انسان کے اوپر جن کا سایہ ہے یا وہ سائیکولوجیکل ہے، یہ کیسے ہم معلوم کریں؟ اس کی پہچانت کیا ہے؟ وہ پتہ چل جاتا ہے قرآن پڑھنے سے. قرآن پڑھا جائے، اس پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، رقیہ شرعیہ پڑھا جائے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یہ شیطانی اثر ہے یا نفسیاتی اثر ہے، کیا چیز ہے. جو ماہرین راقی ہیں وہ پتہ لگا لیتے ہیں پڑھنے سے، اور خود پڑھنے والا بھی اندازہ لگا سکتا ہے اپنا. سمجھے بات آئی کہ نہیں؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو یا رقیہ شرعیہ سنو، تو اگر اس کو سننے کے بعد
حالات بدلتے ہیں، کیفیت بدلتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، سننے سے پہلے تکلیف نہیں تھی، سننے کے بعد تکلیف ہوتی، اس کا مطلب کچھ اور معاملہ ہے، تو وہی حالت نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر نے تمام رپورٹ کہہ دیا صحیح ہے، آپ کی رپورٹ بالکل صحیح ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو تکلیف ہے، آپ محسوس کرتے ہیں تکلیف کو، تو اس کا مطلب ہے کچھ معاملہ اور ہے، یا تو عصبی اثر ہے، یا جادو ہے، یا نظر بد ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا شیخ۔ ابھی ہمارے پاس میں زوم پر 3 لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال لکھ کر آیا ہے، تو میں اسلم بھائی کو موقع دیتا ہوں کہ اسلم بھائی آپ پلیز مائک لیں اور آپ کا سوال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ خیریت سے؟ حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی بھائی جزاک اللہ خیر، آپ کا شکریہ بہت بہت۔ اچھا شیخ، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی کے رشتہ داری میں، رشتے میں کوئی قریبی ہے جو جس کو بولا جاتا ہے کہ بھائی صاحب دیکھو زمانہ خراب ہے، تھوڑا بولنے کا مقصد کہ فضول خرچی مت کرو، زیادہ اخراجات مت کرو، اور شیطانی حرکتوں سے بچو، اور جو چیزیں اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے اس کو اوائڈ کرو۔ پھر بھی اگر انسان کو ملتی تو آواز نہیں ہے۔ اسلم بھائی السلام علیکم۔ اسلم بھائی آپ کی آواز جو ہے نا برابر نہیں آئی، تو ذرا مائک کے نزدیک آ کے پوچھو۔ شاید شیخ ان کا جو میں نے سنا جتنا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ کچھ خرچ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو نصیحت کی اس کے بعد، ہاں، جیسا کہ آج کل کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں اور میں نہیں دے سکتا، یا ایسا کچھ۔ میں نہیں دے سکتا۔ اسلم بھائی واپس آپ کا سوال دہرائیں پلیز۔ سوال واپس دوڑا رہا ہوں میں، کیونکہ مجھب بھائی کیونکہ وہ لائن کٹ ہو گئی تھی اس لیے میں۔ اچھا، یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے رشتے میں کوئی قریبی رشتے دار ہے، اس کو بولا گیا کہ دیکھیں آج کل کے حالات بہت خراب ہے، تو اب لہٰذا آپ اپنے خرچوں کے اوپر کنٹرول کر، کوئی بھی فنکشن، کوئی بھی پروگرام ہے تو اللہ کا جو نظام ہے اس کے اگینسٹ مت جائے، شریعت کے اگینسٹ مت جائے۔ اور باوجود بھی اگر انسان کوئی کرتا ہے جو آپ کا ایک دم قریبی رشتے دار ہے، تو کیسا اس کو ڈیل کیا جائے؟ یعنی کیا اس کے ساتھ تعلقات رکھے جائے؟ دیکھیے اس کام میں نا اس کی شرکت نہ کی جائے، وہ جو کام غلط کر رہا ہے اس میں شرکت نہ کی جائے، اور برابر اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، ایک مرتبہ سمجھا کے رکا نہ جائے، ورنہ موقع و محل سے جو ہے اس کو نصیحت کرنے کی، سمجھانے کی، اس برائی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے شیخ، وہ تو ہو گئی کا، اگر کرنے کے باوجود بھی اگر وہ آپ کا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار پھر بھی کیا، ابھی بولنے کے باوجود، بہت کچھ بولنے کے باوجود پھر بھی کیا، باتیں نہیں سنا آپ کی جو کہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو کیا ایسے بندے سے یا ایسے آدمی سے کانٹیکٹ رکھا جائے کہ کانٹیکٹ بالکل ختم نہ کیا جائے؟ تو ختم کرنے کی صورت میں ہے کہ اور آزاد ہو جائے گا، کیونکہ آج کل وہ ماحول بائیکاٹ والا ماحول نہیں رہا۔ پہلے یہ تھا کہ بائیکاٹ کا فائدہ ہوتا تھا، آپ کسی کا بائیکاٹ کریں تو وہ مجبور ہو جاتا تھا سمجھنے پر اور اس چیز کو چھوڑنے۔ آج بائیکاٹ کرتے ہیں یہ کسی کو تو وہ خود اور آزاد ہو جائے گا، اور آزاد ہو جائے گا، آپ ہی کا بائیکاٹ ہو جائے گا، کیونکہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ان کی برائی میں شریک نہ ہو، اس محفل میں نہ جائیں، اس مجلس میں نہ جائیں، لیکن موقع و محل سے جب بھی موقع ملے ان کو سمجھانے کی، نصیحت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر خود سے نہیں ہو سکتا ہے تو دوسروں سے کوشش کرائیں جو ہے نصیحت کرانے کی، تاکہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اس برائی سے بچ جائے۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ گیا میں شیخ، یہ تو سمجھ گیا میں بات، لیکن ابھی تو جو چیز ہو گئی، یعنی جس میں اللہ کی نافرمانی بھی ہو گئی، بہت کچھ ہو گیا، تو اس کو، اور اس میں پھر میں بولنے، ہم نے بولنے کے باوجود بھی اسے بندے نے کیا،
तो फिर इसको कैसा डील किया जाए, ये बोले सवाल। हाँ भाई क्या कर सकते, आप तो आपकी जिम्मेदारी अदा होगी, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति' बिलिसानिही फइन लम यस्तति' बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। तुम में से कोई शख्स जो बुराई देखे तो हाथ में ताकत हो तो हाथ से मिटा दे, हाथ में ताकत नहीं है तो जुबान से मिटाए, जुबान में भी ताकत नहीं है तो दिल से मिटाए, दिल में उसको बुरा जाने और इस फिक्र में रहे कि ये बुराई कैसे मिटेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें इस फिक्र में रहना है कि भाई ये शख्स कैसे सुधरे, इसको सुधारने का क्या तरीका हो सकता है। अगर आपसे नहीं सुधरता है तो किसी दूसरे से सुधारने की कोशिश कीजिए, और जो काम हो गया उसकी तौबा की दावत दीजिए कि भाई तो तौबा कर लो, कम से कम अल्लाह से ताइब हो जाओ, आइंदा ऐसा ना करना। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ा। शेख बहुत बेहतरीन आपने हल दिया। वो ये है कि आजकल का माहौल, असलम भाई और सारे जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, जैसे ही आपने किसी का बाइकाट किया तो जिसका बाइकाट किया जाता है उसको साथ देने वाले बाइकाट करने वालों से ज्यादा आ जाते हैं। मान लो कि आपने एक का बाइकाट किया और आप लोग 10 लोग हो, तो जिसका बाइकाट किया गया है उसको 100 लोग आके जो है ना उसका जो है ना वो करते हैं, साथ देते हैं। इसके बाद और 2 लोगों का हाथ उठा हुआ है, दिलावर पठान भाई का और मुबशिर भाई का, और तकरीबन 4 या 5 सवालात आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा ऑफ लेता हूं और हमारे सज्जाद भाई को ऑन करता हूं। सज्जाद भाई प्लीज टेक द माइक। अस्सलाम वालेकुम। दिलावर भाई आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। शेख मुझे जानना है ये परियों की हकीकत से, हकीकत में परियां होती हैं या नहीं, बस इतना ही। वही जिन्नात हैं, परियां क्या हैं, जो है जिन्निया को परी कहते हैं, और क्या। शुक्रान जज़ाकल्लाह। शेख यहाँ सवाल एक है, वो ले लेता हूँ, फिर बाद में मैं इनको माइक देता हूँ। सवाल ये है कि किसी पे जिन का साया हो तो क्या उसका इलाज रुकिया से कर सकते हैं, और क्या किसी इंसान पे जिन हो क्या उस इंसान से दूर रहना चाहिए, क्या उसका असर हम पर भी होगा? देखिए, जहां तक जिन का असर हो उसका इलाज तो मशरू होना चाहिए, करना चाहिए। इलाज जो है जिस पर असर है, जिनका से भी असर है, उसका इलाज है, कुरान के जरिए उसका इलाज करना चाहिए। हदीस मासूरा के जरिए, कुरानी आयात के जरिए, रुक़या शरइया के जरिए उसका इलाज करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो खुद अपना इलाज करने की कोशिश करे और दूसरे लोग भी उसका इलाज करें, वो तो जो है ज़रूरी है, इलाज ज़रूरी है, इलाज करना चाहिए, वरना वो सब पागल हो जाएगा और ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। अगर जिनों के सर हाथ चढ़ गया और उसका इलाज नहीं किया गया तो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। उसका इलाज मतलूब है, करना चाहिए। और क्या सवाल था शेख? और वो पूछ रहे थे कि क्या उसका असर हम पे भी होगा अगर? हाँ, मतलब ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए। देखिए, हमें डरना नहीं चाहिए कि उसके साथ रहेंगे तो हम पर भी असर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह के जिक्र से गाफिल होंगे तो असर हो सकता है, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो और जो अल्लाह के जिक्र को लाजिम पकड़े तो इंशाअल्लाह कोई करीब नहीं आएगा, उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन डरेंगे तो डरने वालों को डराते हैं, डरने वालों को ही डराया जाता है, जो नहीं डरते हैं उनको नहीं डराते। तो ना डरने का मतलब यह है कि बहरहाल अज़कार की, सुबह शाम के अज़कार की, सोते वक्त के अज़कार की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक़ रखें, तो इंशाअल्लाह कोई करीब नहीं आए। शेख उनका और भी सवाल कंटिन्यूड है कि बच्चों के ऊपर भी जिन हो सकता है, पता चले इसका इलाज क्या है, क्या और कोई बरबर तावीज़ करें तो हम पे वो कैसे उससे हम कैसे बचे? क्या हर वक्त बस रुकिया पढ़ते रहें या कुछ क्या करें? देखिए मेरे भाई, इलाज के सिलसिले में अभी तो ये आगाज है प्रोग्राम का, ये तमाम के इलाज का तरीका जो है आपको बताया जाएगा।
جن و شیاطین کا ہے، جادو کا ہے، نظر بد کا علاج کیا ہے، کتاب و سنت سے کیسے اس کا علاج بتایا گیا ہے، انشاءاللہ یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. تو رقیہ شرعیہ یہ علاج ہے، رقیہ شرعیہ یہ علاج ہے آسیب کا، جن کا، جادو کا، اور اسی طریقے سے نظر بد کا. رقیہ شرعیہ کا سہارا لینا چاہیے. اگر کسی کو عارضہ پیش آ جائے تو رقیہ شرعیہ خود پڑھے اور دوسرے کے اوپر دم کریں، پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ہوگا. یہی علاج ہے اس کا، علاج اس کا یہ رقیہ شرعیہ ہے. شرعی رقیہ جو ہے جھاڑ پھونک، یہ علاج ہے آسیب کا، جادو کا، اور اسی طرح نظر بد کا. انشاءاللہ اس کی تفصیل لائے گی آپ لوگوں کے سامنے اور تفصیل سے یہ چیز بتائی جائے گی انشاءاللہ. شیخ جزاک اللہ خیر. مبشر بھائی واپس آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ جو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک محسوس کی، تو ہم نے سنا تھا کوئی حدیث بچپن میں اپنے علیہ مسجد میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اس میں بھی کچھ دلدل تھی یا کیچڑ تھا، وہاں سجدہ کر رہے تھے اور پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا اور اس کی ٹھنڈک جو ہے سینے میں محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کہ یہ وہی حدیث ہے یا کوئی اور ہے؟ یا یہ نہیں وہ حدیث وہ یہ جو ہے رأیت ربی فی احسن صورت، یہ خواب کا واقعہ ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن پیٹھ پہ رکھا اور جو ہے سجدے میں تھے، یہ نہیں، یہ جو ہے خواب کا حدیث ہے. رأیت ربی فی احسن صورت جو ہے یہ خواب کا واقعہ ہے. اچھا. تو اب یہ نماز کے سلسلے میں کرسی پہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں مسجدوں کے اندر، تو اس سے اگر سب سمجھو آج کل تو سمجھو دور دور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب مل کے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت تو آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں اور درمیان میں گیپ بھی آ جاتا ہے، تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نہیں، کرسی پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے. جی جزاک اللہ. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں. ایک ہی صورت ہے، زمین پہ بیٹھنا بھی ممکن نہیں، کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں، کرسی ہی پہ بیٹھ سکتے ہیں تو مجبوری ہے. اچھا مجبوری ایسے لوگوں کو ایک کنارے پڑھنا چاہیے. ایسے لوگوں بیچ صف میں نہ کھڑے ہوں، وہ سب کے کنارے کھڑے. جی اگر اکیلا شخص ہے، اگر اکیلا ہو، اکیلے پڑھتے ہیں تو پڑھیں، کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اصل سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے زمین پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر معذور ہونے کے باوجود کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، آپ زمین پر بیٹھ کر. ایک مرتبہ گھوڑے سے آپ گرے تھے، آپ کے پیر میں زخم آیا تھا، تکلیف ہوئی تھی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی تھی. تو بیٹھ کے زمین پر بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھی، اس لیے زمین ہی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے. اس میں ثواب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے؟ نہیں، اگر معذور ہیں تو کمی نہیں آئے گی. معذور ہیں تو کمی. دیکھیے فرض نماز کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیوں قیام رکن ہے. فرض نماز میں قیام رکن ہے، کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اور آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو نماز ہوگی ہی نہیں. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ اور لیکن نوافل جو ہے آپ بیٹھ کے کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا جائز ہے، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. اچھا. اب یہ جیسے اب مجھے آج کل فلو ہوا ہے، بہت سخت فلو ہے، پورا جسم ٹوٹ رہا ہے میرا، میں نے دوائیاں بھی کھائی. اب سجدے میں جاتا ہوں نا تو میرے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، پیٹھ میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ سخت شدید. اگر غلط اشارے سے سجدہ کریں، جی بیٹھ کر ہی اگر سجدہ کرنے میں تکلیف ہے تو آپ اشارے سے سجدہ کریں. ہاں جی، کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، نیچے ہی بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا. ہاں، نیچے بیٹھ کے پڑھیے، اس اشارے سے سجدہ کیجیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. حیاکم اللہ، بارک اللہ. جی شیخ، اور ایک سوال لے لیتا ہوں، پھر بعد میں کسی اور کو. سوال یہ ہے کہ السلام علیکم کہنے کے بعد حمل کی وجہ سے روزہ کا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ دیا صحت ہونے کے بعد کیا قضا روزہ رکھنا ہوگا؟ کس کے بعد؟ حمل کی وجہ سے روزہ کا فدیہ دیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے. دیکھیں، حالت حمل میں اگر حمل کی وجہ سے تکلیف ہے،
माँ को या बच्चे को हमल को खतरा है तो ऐसी सूरत में रोजा तोड़ना जायज, रोजा तोड़ दें, रोजा न रखें। अब उसके बाद क्या उन पर लाजिम आता है, फिदिया लाजिम आता है या कज़ा लाजिम आता है? तो जुमहूर उलमाए उम्मत, फुक़हाए उम्मत का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि बाद में उसकी कज़ा करनी, बाद में उसकी कज़ा करनी। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर सहाबा की जो का फतवा है वो ये है कि जो है ऐसी औरतें जो हमल की में या रज़ाअत में जो है रोज़ा नहीं रख सकती हैं तो ऐसी सूरत में वो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें, फिदिया दे दें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। सॉरी मैं थोड़ा बीच में आया हूँ। वो जो सवाल आया था हमारे मुबशिर भाई का, और उसके बाद में एक और कुछ सवाल आया हुआ है, मैं देख रहा हूँ। शेख आपने बहुत अच्छा कहा, ये हमारी इस्लाह हो गई, ये हमारी इस्लाह हो गई कि कुर्सी के बजाय बैठकर नमाज पढ़ी जाए। वाकई कुर्सी बहुत डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब कर दो, कुर्सी में क्या दो परेशानी है। अगर आप खड़े होते हैं, कुर्सी सफ में रखते हैं तो सबके आगे खड़े होते हैं, और अगर कुर्सी पीछे रखते हैं तो पीछे सफ की परेशानी, और जब आप बैठते हैं तो सबके पीछे बैठते हैं। तो ये कुर्सी पर नमाज पढ़ने में ये परेशानियां हैं। जी सज्जाद भाई लीजिए। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पे YouTube पे एक सवाल है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या ये कहना सही है कि इस पर जिन या शैतान हावी हुए हैं? नहीं, ऐसा भाई क्यों, किस बुनियाद पर आप कहते हैं इस पर शैतान? मतलब यह है कि इस माने में कह सकते हैं कि भाई शैतान के चक्कर में है, शैतान इसको बहका रहा है, ये कह सकते हैं। कि इस पर शैतान सवार है, जैसे आमतौर से आसेब ज़दा है, ये कहना तो गलत है। एक होता है आसेब ज़दगी कि शैतान उसके अंदर दाखिल हो जाता है, उस पर असरअंदाज होता है, और एक होता है कि शैतान किसी को भी धोखा देता है, वसवसे डालता है। तो शैतान का वसवसा देना ये अलग चीज है, और शैतान का इंसान के अंदर दाखिल होना ये अलग चीज है। तो आसेब ज़दगी अलग चीज है और वसवसा ये अलग चीज है। रुकते हैं, अजान हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अबू अरीफ साहब अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम।
शेख अगर कोई शख्स को जो है रुकिया वगैरह में तकलीफ होती है और 15-20 दिन 1 महीने तक रुकिया सुनता है, वो तकलीफ का असर बाकी सब चीजें जो साइंस जो जिन जादू के रहते हैं वो चीजें हैं और वो चीज 1 महीने में खत्म हो जाती है, उसके बाद 6-8 महीने या 1 साल के बाद फिर से वो तकलीफें शुरू होती है, और ये चीज मतलब हर 3-4 साल में मतलब 1-1 साल के गैप के बाद हो रही है, तो उस शख्स ने क्या करना चाहिए? हाँ, तो जब ये कैफियत हो तो फिर वही रुकिया का सहारा ले, और इसका मतलब है कि लोग तजदीद करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो है तजदीद करते रहते हैं, तो मुतजद्दिद जिससे हर मुतजद्दिद है वो, इसलिए वो होता रहता है। जज़ाकल्लाह खैर। शेख यहाँ पे एक सवाल है, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की सूरत में कुर्सी को सफ में कहाँ रखा जाए? अब वही तो मसला है, अगर सफ में आप रखते हैं तो आप खड़े होते हैं तो आगे खड़े होते हैं, सफ के आगे रहते हैं, और अगर पीछे रखते हैं तो बैठते हैं तो सबके पीछे बैठते हैं। इसीलिए कुर्सी पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, जमीन पर बैठ के नमाज पढ़िए। जमीन पर नहीं बैठते तो खड़े खड़े नमाज पढ़िए, इशारे से रुको सजदा कीजिए, खड़े होकर नमाज पढ़िए। आपके घुटने नहीं काम कर रहे हैं, बैठ नहीं सकते, तो खड़े होकर नमाज पढ़िए और रुको सजदा इशारे से कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। उसी से मिलता जुलता यहाँ पे एक और सवाल है, कुछ लोग चेयर पर बैठते हुए रुकू और सजदा करते हैं और कयाम के लिए सिर्फ खड़े होते हैं, क्या वो भी जायज नहीं? तो वही तो खड़े होते हैं तो सबके आगे खड़े रहेंगे आप। कयाम तो जरूरी है, कयाम की आपको ताकत है तो आप बैठ गए, नहीं कयाम तो करना ही आपको। कयाम करने में परेशानी है, कयाम नहीं कर सकते तो बैठ के पढ़िए, कयाम कर सकते हैं तो कयाम की हालत में नमाज पढ़िए, रुकू सजदा नहीं कर सकते तो इशारे से कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। शेख जो आपने सवाल दिया था फिदिया के बारे में, हमल के वजह से जो रोजे छूटे, उन्होंने कहा है कि क्या फिदिया देने के बाद भी कज़ा रोजे रखने होंगे? नहीं, फिदिया देने के बाद कज़ा रोजे नहीं रखने होंगे। ये उन लोगों को इस्तेमाल देखे उलमा ने, जमहूर उलमा ने जो इसमें किया उसको मरीज पर कयास किया है कि उसकी हालत मरीज से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे मरीज के लिए मिन अय्यामिन उखर, कि जो मन कान मरीज़न अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो मरीज हो या मुसाफिर हो वो दूसरे दिनों में उसकी गिनती को पूरी कर ले। तो हालत हमल या हालत रज़ाअत भी बीमारी ही की हालत के मुशाबे है, इसलिए इसको भी कज़ा करना चाहिए जैसे कि मरीज कज़ा करता है शिफायाबी के बाद। तो ये जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है, लेकिन इब्न अब्बास और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम की जो मौक़िफ़ है वो ये है कि भाई या तो हमल होगा या रज़ाअत होगी, हमल से खत्म होगा तो रज़ाअत होगी, रज़ाअत खत्म होगी तो हमल होगी, तो कब कज़ा करेगी। लेकिन आजकल की जो है औरतें जो गैप करती हैं जो है, नहीं हम दो हमारे दो बस अब आगे है नहीं है, उनका मामला अलग है। लेकिन सहाबा के ज़माने में तो औरतें इन दो हालतों से खाली नहीं रहती थी, आम तौर से या तो हमल की हालत होती थी या रज़ाअत की हालत होती थी। तो सहाबा का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जो है वो बजाय कज़ा के जो है वो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करें। जज़ाकल्लाह खैर। शेख दो सवाल ले लेते हैं, फिर नमाज के लिए भी वक्त हो जाए। हो सकता है इसका जवाब आ जाएगा अगले हफ्ते, लेकिन सवाल यही है कि शैतानी इंसान को कैसे पहचाने और इससे बचने का तरीका क्या है? मुझे लगता है आप इंशाअल्लाह आएगा, तमाम चीजें आएंगी इंशाअल्लाह। आयत खान भाई, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे अपने पापा के लिए पूछना था। वो जब बहुत साल पहले, कुछ साल पहले, लगभग 10 साल पहले, वो जब दुबई में थे तो उन्हें मतलब एक वाकया हुआ था कि उन्हें मतलब सोए हुए थे, वो एक बैग उठे ना तो उन्हें मतलब ऐसा फील हुआ कि उनके दिमाग में मतलब कुछ उनके नाम से कुछ पलट दिया गया। उसके बाद से उनकी वहाँ तबीयत बहुत खराब होने लगी, मतलब बहुत अजीब अजीब सा लगने लगा कि मतलब किसी को गाली बक दी, मतलब दिमाग से थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा, ऐसा उनको फील हुआ। और फिर उसके बाद वो जल्दी में मतलब यहाँ फिर हम लोगों के पास आ गए यहाँ। फिर उनका वो मतलब कुछ जगह इलाज भी चला, वो फूक फाक होता है ना वो सब मतलब चला। तो जब हम लोगों को मालूम चला ये सब शिर्क है तो वो सब हम लोगों ने छोड़ दिया।
اور پھر ان کا وہ سب علاج چھوٹ گیا، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، جبکہ وہ 5 وقت کا نماز پڑھتے تھے، اور پھر نہیں پڑھنے گئے جماعت میں، انہیں ابھی بھی ویسا ہی لگتا ہے. اب وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں بہت زیادہ، اتنا زیادہ وسوسہ آتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اور بائی چانس کبھی جاتے ہیں، بہت مطلب اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے جاتے وہ، لیکن بہت زیادہ ان کو وسوسہ آتا ہے کہ آئے دن وہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے کہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، جبکہ ہم لوگوں کے سامنے کچھ ایسا نہیں کرتے، لیکن ان کو بہت زیادہ وسوسہ آتا ہے کہ کسی کو مار دیں، کسی کو کچھ بول دے، اس طرح کا. تو ان کو مطلب ان کے پاس کچھ ہے، مطلب کچھ ہے، یا پھر صرف وسوسہ ایسا ہوتا ہے، شیطانی وسوسہ ایسا ہے، یا پھر باقی کچھ ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کچھ ہے. اب وہ تو بھائی پڑھنے کے بعد کیا وہ قرآن پڑھتے ہیں؟ خود قرآن پڑھتے ہیں؟ ہلو؟ جی وہ قرآن پڑھتے ہیں، خود سے روز صبح پڑھتے ہیں. ان سے کہیے کہ سورہ بقرہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں. سمجھ بات آئی؟ سورہ بقرہ ان سے کہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں. صبح و شام کے جو اذکار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو کثرت سے پڑھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انشاءاللہ یہ کیفیت کہتے ہیں ختم کہ ہو وہ جائے. سب کچھ مطلب یہ سب چیز پڑھتے ہیں وہ اچھا، پورے پابندی سے پڑھتے، لیکن پھر بھی ان کو جماعت سے مطلب پڑھتے ہیں نا، مسجد جاتے ہیں تو زیادہ آدمی کو دیکھ کر کے اور زیادہ ان کو لگتا ہے. ہاں تو کسی راقی سے رقیہ کرا لیجئے نا. شیخ صاحب میں تھوڑا سا بیچ میں سوری، اگر ان کی عمر ہوئی ہے یا کوئی بھی عمر ہے، کیا آپ نے کوئی سائیکولوجیکل ڈاکٹر کو دکھایا، نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا؟ نفسیاتی ڈاکٹر کا کیا وہ ہے رپورٹ، وہ بھی دیکھیے اور یہ بھی کریے، دونوں چیزیں. دونوں دوا اور دوا، دعا اور دوا. ان کو دکھا لیجئے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو، اور اسی طرح کسی راقی کو بھی دکھا دیجئے. یہاں ہیں رقات ہیں دوحہ میں، ائمہ ہیں جن کو حکومت نے اجازت دی ہے رقیہ کرنے کی، تو کسی راقی کا پتہ لے کر کے اس سے رقیہ بھی کرا لیجیے. جی ڈاکٹر کو وہ دکھائے تھے نا، تو مطلب انہیں کہا کہ آپ گھبراتے زیادہ ہیں، دل کمزور ہے، اس ٹائپ سے وہ کہہ رہے تھے. ان کے دماغ میں کوئی پرابلم نہیں، تو اگر وہ ہلکا پھلکا مطلب دوا لکھیں تو ان کو اور بھی زیادہ لگتا تھا. اسی لیے پھر ہم لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا کوئی پرابلم ہو جائے، کیونکہ بنا کچھ ہوئے دماغ سے، اور دماغ کا کچھ دوا کھائیں گے تو پرابلم بھی تو ہو سکتا ہے، تو اسی لیے نہیں کھلاتے. ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہے؟ جی کسی راقی کو دکھائیے، کسی راقی، جی کسی جزاک راقی سے اللہ رقیہ خیر. کرائیے. دیکھیے انشاءاللہ اس یا کے بارے خود میں آپ لوگ گھر کے لوگ سورہ جی فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، چاروں قول 7 مرتبہ پڑھ کر کے ان پر دم کیجئے، اور کسی پانی کے اندر پڑھ کر کے جن کو پلائیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جی تو وہ مطلب گھر میں بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ہاں گھر میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جو ہے جو میں نے بتایا، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور چاروں قل ہیں. اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پہ دم کیجئے، پلائیے ان کو. جی انشاءاللہ سارے مطلب 7 بار سب پڑھیں ہاں گے، سب 7 مرتبہ پڑھیں. 7 مرتبہ ہوتی ہے کہ تعداد کوئی ضروری نہیں ہے یا کہ 3 میں بار، سمجھوں 3 بار؟ 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں. جی جزاک ٹھیک ہے، اللہ جزاک خیر. اللہ خیرہ. اور کوئی ہے سوال؟ جو کچھ بھی ہے پلیز اگلے ہفتے کے لیے رکھیے، کیونکہ صرف ابھی 6-7 منٹ ہی باقی ہے نماز کے لیے. مبشر بھائی آپ کا بھی جو سوال ہے پلیز اگلے ہفتے کے لیے رکھیے گا، آپ پلیز اگلے ہفتے جوائن کیجیے. اور جیسے شیخ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں فل ڈیٹیل کس طریقے سے رقیہ کیا جائے، اور کیا کیا دوسرے رقیہ ہیں، کیا شرعی رقیہ ہے، وہ سب انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے اگلے سیشنز میں آئے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس کو جوائن کریں اور اپنے سوالات اور اس سے فائدہ اٹھائیں.
جزاک اللہ خیر شیخ کی درخواست اور سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اللہم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما.